दहशत गर्दी जो है सर फहरिस्त एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कुछ जियो पोलिटिकल हैपनिंग्स भी हो रही हैं पाकिस्तान के ऊपर जो है असरअंदाज हो सकती हैं। पाकिस्तान के अंदर भी जब भी कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है तो लिसानी कार्ड, सुबाइयत कार्ड जो है और सियासी कार्ड खेला जाता है। मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम हुआ 2025, आपने वो भी अटेंड किया। डिफरेंट इन्वेस्टर आए हुए थे, मिनरल जाइंट्स आई हुई थी। क्या आपको लगता है कि वॉज इट अ सक्सेस स्टोरी या सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए था? पाकिस्तान जैसा शायद खिता कोई ऐसा हो कि जिसके अंदर तमाम इस तरह की चीज़ें जो मौजूद हैं, चाहे उसमें कोयला है, कोयले के अलावा जिंक, हर तरह के ज़खायर मौजूद हैं। बलूचिस्तान, केपी, पंजाब, हर तरह के आपको मौजूद हैं। काबिल ज़िक्र इन्वेस्टमेंट के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकें, क्या इस किस्म की शख्सियात उसमें थीं? इस्लामाबाद के सबसे बड़े और अच्छे होटल में उनकी मेज़बानी की गई। इस वजह से की गई क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमारा सरमाया है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, पाकिस्तान के हवाले से एक दौर में डिफ़ॉल्ट की बातें होती थी और मैक्रो इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी की बातें साथ साथ रोज़ाना की बुनियाद पर आपके जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे वो गिर रहे थे। आपके इस कदर शदीद इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स थे कि एक आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद इंतहाई कम हो चुकी हुई थी और किसी भी दौर पर ऐसा नज़र नहीं आता था कि आप इन्वेस्टर को कायल कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान में आकर किसी भी किस्म की बिज़नेस एक्टिविटी को जो है उसको तरजीह दे या उसके अंदर जो है किसी भी किस्म की दिलचस्पी ले। मगर इस वक्त आप देखते हैं कि एक कंप्लीट टर्न अराउंड है और आपको एक जानिब जो है वो महंगाई बड़ी स्टेबल फुटिंग के ऊपर, बड़ी कम तरीन शरह के ऊपर नज़र आती है। दूसरी जानिब हमारा करंट अकाउंट सरप्लस आपको नज़र आता है। फिर रेमिटेंसेस जो हैं वो तो रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप ये भी देखते हैं कि बैरूनी दुनिया से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आ रही है। यहाँ पर बड़े कामयाब तरीन इन्वेस्टमेंट फोरम्स का इनेकाद किया जा रहा है। एक जानिब जो है मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 जो है वो पूरी दुनिया से मिनरल जाइंट्स को पाकिस्तान में लाकर पाकिस्तान की मिनरल वेल्थ को एक्सप्लोर करने के वाले से जो है वो राग़िब करता है। दूसरी जानिब आप देखते हैं कि ओवरसीज़ बिजनेस फोरम वो भी एक कामयाबी के साथ जो है वो कंक्लूड होता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर यहाँ पर जिन अनवामिल को जो है एक बयानिया चाहिए था कि पाकिस्तान की मईशत जो है उसका पट्टा बैठ गया है, तो अब हम उस बयानिए के ऊपर खेलेंगे, अवाम के जज्बात को भड़काएंगे। वो वाला बयानिया कहाँ जाएगा? क्या कोई किसी भी किस्म का कोई एलिमेंट, कोई सियासी एलिमेंट या किसी भी किस्म का कोई और एलिमेंट है इसके ऊपर डेंट डाल सकता है इस वक्त जो हमारा ग्रोथ का मोमेंटम है, जिसमें एक दहशत गर्दी जो है सर फहरिस्त एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कुछ जियो पोलिटिकल हैपनिंग्स भी हो रही हैं पाकिस्तान के ऊपर जो है असरअंदाज हो सकती हैं। और इसके अलावा आप ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी जब भी कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है तो लिसानी कार्ड, सुबाइयत कार्ड जो है और सियासी कार्ड खेला जाता है। तो ये क्या चीज़ें जो है पाकिस्तान की इस वक्त ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री के हवाले से कुछ असर या कोई चीज़ कोई डेंट डाल सकती हैं? तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं यासिर नज़र साहब, आप सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। तो यासिर, चूँकि आप ऑलराउंडर हैं तो आज भी हमारा जो शो होगा वो एक ऑलराउंडर शो ही होगा। आगाज़ जो इस चीज़ से कर लेते हैं। मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम हुआ 2025, आपने वो भी अटेंड किया और उसके बाद जो है एक सेंटिमेंट आपने नोटिस किया होगा, कॉर्पोरेट लीडर्स के साथ आपने गुफ्तगू की। उसके बाद आपने जो है डिफरेंट इन्वेस्टर आए हुए थे, मिनरल जाइंट्स आई हुई थी। क्या आपको लगता है कि वॉज इट अ सक्सेस स्टोरी या सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए था? सर बहुत शुक्रिया। जिस तरह अगर बात करें मिनरल्स के हवाले से, माइंस के हवाले से, पाकिस्तान जैसा शायद खिता कोई ऐसा हो कि जिसके अंदर तमाम इस तरह की चीज़ें जो मौजूद हैं, चाहे उसमें कोयला है, कोयले के अलावा जिंक, हर तरह के ज़खायर मौजूद हैं। बलूचिस्तान, केपी, पंजाब, हर तरह के आपको मौजूद। सिर्फ काम ये था कि करने की चीज़ें, अरबों खरबों डॉलर की एक तखमीना है कि यहाँ पे ज़खायर मौजूद हैं। लेकिन अब माजी में होता ये रहा कि प्रैक्टिकली चीज़ें नहीं की गई थी। फर्स्ट टाइम हमने देखा कि माइन एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस करवाई गई और उन लोगों को मदऊ किया गया जो इस शोबे पे एक्सपर्ट्स थे या दुनिया में जो कंपनीज काम कर रही थी। आपने देखा होगा कि 3000 के करीब जो हैं लोकल इस शोबे में काम करने वाले इन्वेस्टर से लेके, बिज़नेस कम्यूनिटी से लेके, जो इस शोबे के साथ लिंक है, जिनका इंटरेस्ट है, वो लोग थे। और 300 के करीब बैरूनी दुनिया से, चाहे यूरोप है, अमेरिका है, सऊदी अरब, तुर्की, इसके तो वज़ीर भी आए हुए थे। तो ये इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक कामयाब फोरम ज़रूर था। और इसमें यह भी हुआ कि कुछ MOUs जो हैं उनको भी आगे बढ़ाया गया और काम करने की, जैसे रेकोडेक की बात करते हैं, रेकोडेक के हवाले से एक बड़ी बेहतर पेशरफ्त हुई है और उसमें चीज़ें हमें नज़र भी आई। तो एक कामयाब फोरम इसलिए कहा जा सकता है कि एक तो जो मीटिंग हुई हैं वो मीटिंग नतीजा खेज़ हुई हैं और लोगों की दिलचस्पी जो है वो देखने में मिली है। इन्वेस्टर की, पाकिस्तानी इन्वेस्टर तो हैं ही पहले दिलचस्पी रख रहे हैं, क्योंकि अगर एक तरफ आप बड़े एम्पायर खड़े कर दें, बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दें और दूसरी तरफ आप कुछ किलोमीटर की माइनिंग कर लें और उस माइनिंग से आपको जो पैसे या जो अमाउंट मिलेगी वो एक बहुत बड़ी अमाउंट है। दुनिया पूरी इसी पे, आपने देखा होगा अफ्रीका के कई ममालिक से अरबों डॉलर की जो माइनिंग है वो हो रही है। तो पाकिस्तान में ये बहुत कुछ है और फर्स्ट टाइम हमने देखा
کہ SIFC نے ایک فورم مہیا کیا تمام چیزوں کا کہ ہر کو ایک ون ونڈو آپریشن کے تحت آپ جو بھی بزنس شروع کرنا چاہیں آپ کو کسی قسم کے ان ایکٹیویٹیز میں نہیں پڑنا پڑتا کہ 17 اداروں کے پاس جائیں وہاں سے اچھا SIFC کا کردار جو ہے ابھی ڈیٹیل میں تھوڑا سا سوال پوچھوں گی. اس کے ساتھ ہی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اور کامیاب فورم کا انعقاد ہوتا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز بزنس فورم یا کنونشن ہے, اس کے اندر بھی جو ہے پوری دنیا سے آپ اوورسیز پاکستانیوں کو یہاں پر لاتے ہیں اور یہاں پر بزنس اپرچونیٹیز کے حوالے سے جو ان کے ساتھ گفت و شنید ہوتی ہے. اس کے اندر آپ نے کیا سینٹیمنٹ دیکھا, اور ایک جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ تصدیق کی جاتی ہے کہ نہیں یہ تو وہ والے اوورسیز پاکستانی نہیں ہیں جو کہ پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ لا سکیں, نہیں یہ تو کوئی کار واشر ہے ساتھ میں تصویر لگائی ہوئی ہوگی, کہا جائے گا نہیں یہ تو باہر کی دنیا کے اندر اس کا تو یہ مقام ہے. تو کیا واقعی میں اس قابل ذکر انویسٹمنٹ کے اندر جو پاکستان کے اندر کنٹریبیوٹ کر سکیں, کیا اس قسم کی شخصیات اس میں تھیں؟ ذرا کیونکہ اس سارے ایونٹ کو میں خود بھی دیکھ رہا تھا, اسلام آباد کے سب سے بڑے اور اچھے ہوٹل میں ان کی میزبانی کی گئی. اس وجہ سے کی گئی کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارا سرمایہ ہیں. سرمایہ اس لیے ہیں کہ بیرونی دنیا سے اس دفعہ بھی آپ نے ریمیٹنس کے حوالے سے بھی دیکھا ہوگا کہ سب سے زیادہ انہوں نے باہر کی دنیا سے تقریباً سب سے زیادہ اماؤنٹس اس دفعہ آئی ہیں. اب لاسٹ منتھ آپ دیکھیں کہ 4.1 بلین ڈالر تک پہنچ گئے ریمیٹنسز. دیکھیں کس کس ملک سے, سعودی عرب, UAE دوسرے نمبر پہ ہے, سعودی عرب پہلے نمبر پہ. یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. یہ لوگ بیرون ملک کام کرتے ہیں تو تب بھیجتے ہیں نا, اور ایک چینل کے ذریعے بھیج رہے ہیں. پہلے ہوتا یہ تھا کہ بلیک منی یا جس طرح ہم کہہ سکتے تھے مختلف جو سورسز استعمال, اب وہ لوگ لیگل چینل استعمال کریں. اور دوسرا سرمایہ کی جہاں تک ہم بات کریں, یہ لوگ جو ابھی 1000 کے لگ بھگ جو لوگ انویسٹر ہیں چاہے یورپ سے آئیں, یورپ کے کچھ لوگ ہم پرسنلی جانتے ہیں جو بہت بڑے بڑے بزنس وہاں پہ کرتے ہیں. US کے آپ ان بزنس مین کا نام لے سکتے ہیں جو 2-3 جو ٹاپ کیٹیگری کے پاکستان کے اب دنیا کے ایک بڑے بزنس مین ہیں, وہ اس فورم میں کل بھی موجود تھے, آج بھی موجود تھے. اس طرح سعودی عرب بزنس فورم کے چیئرمین سے لے کے تمام 17 لوگ جو آئے ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام وہ لوگ ہیں جو بہت بڑے وہاں پہ کام کرنے والے انویسٹر ہیں. اس طرح UAE دیگر ممالک یورپ سے تو آپ دیکھیں ایسے انویسٹر آئے ہیں پاکستانی جو تقریباً 1987 سے لے کے پہلے کے وہاں موجود ہیں اور بہت بڑے بزنس کرتے ہیں. آج تک وہ شاید پاکستان کم ہی ہیں, لیکن فرسٹ ٹائم ان کو اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دے کے یہاں مدعو کیا گیا کہ یہ آپ کا گھر ہے, یہاں پہ انویسٹ کریں. ترکی کا ایک ماڈل انہوں نے پاکستان نے اس طرح سامنے رکھا ہے کہ ترکی نے ایک آفر کی تھی جتنے ترکش بیرون ملک رہ رہے ہیں کہ اپنے ملک میں آپ رضاکارانہ طور پہ آپ جتنی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. اب یہ ماڈل ان کے سامنے بھی رکھا گیا اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اگر یاسر اس کے پیچھے کیا ہے کہ یہ جو ایک جانب دیکھیں مائننگ جائنٹس ہی پاکستان میں آتے ہیں, دوسری جانب یہ اوورسیز پاکستانیز ہیں جو آج تک پاکستان میں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا لیکن ان کو بھی پاکستان میں راغب کیا گیا. ایک جانب دہشت گردی کا جینوئن چیلنج بھی تو ہمیں سامنا اس کا کرنا پڑ رہا ہے, اس کے باوجود بھی ان کا کامیاب انعقاد ان فورمز کا ہونا اور بیرونی دنیا کی اتنی زیادہ پاکستان کے اندر دلچسپی, پاکستان کو ایک فیوریبل اکنامک ڈیسٹینیشن کے طور پر اور اس کے علاوہ انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن کے طور پر دیکھنا, کیا ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, اس میں تو کسی کی دو رائے نہیں ہے. چاہے آج سے 2 سال پہلے پیچھے چلے جائیں آپ کو کچھ اور صورتحال نظر ہے, اس سے 2 سال پیچھے چلے جائیں کچھ اور اور اب جو سینیریو ہے اب بہتری کی طرف آ رہا ہے. اس میں چاہے ریمیٹنس سے لے کے جو مہنگائی کی شرح ہے, اس کے علاوہ انٹرسٹ ریٹ ہے, ہر چیز سنگل ڈیجٹ میں آتی جا رہی ہے. اس سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ اور دوسرا اب اسٹیٹ بینک کی طرف سے بھی جو اعداد و شمار جاری کریں گے وہ بھی ایک مثبت سائن ہے اور آگے چل کے مزید بہتری کی گنجائش. کلیدی کردار کس ادارے کا ہے یا آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا سب سے زیادہ ڈیسائسو فیکٹر تھا جس نے پاکستان کے اندر یہ کمپلیٹ اکنامک ٹرن اراؤنڈ کو فروغ دیا؟ دیکھیں SIFC جو بات شروع میں ہم نے کی تھی, SIFC بنی ہے, بننے کے بعد پھر اس کو ایسا سیٹ کیا گیا ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں ون ونڈو آپریشن کے تحت ہو رہی ہیں. اب لوگوں کا اعتماد بھی بڑھا ہے. پہلے بیرون ملک سے ایک کچھ سال پہلے کی بات ہے, ایک سابقہ حکومت میں ایک انویسٹمنٹ کے لیے یہاں پہ ایک بڑا گروپ آیا, لیکن اس کو میٹنگ کرتے کرتے 4 دن ان کے منسٹریز میں گزر گئے کہ وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا تھا لیکن ان کے پاس کوئی فورم نہیں تھا کہ جس کے ذریعے وہ جا کے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کرے. اب یہی معاملہ ہے کہ SIFC نے ون ونڈو آپریشن کر کے تمام, میں اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں تو ایک ہی چیز جا کے وہاں پوٹ کرتا ہوں, باقی سارا پروسیس وہ کرتے ہیں, گائیڈ بھی کرتے ہیں انویسٹمنٹ لانے کا. تو یہ ایک بہت اچھا فورم ہے, تمام معاملات جو ہیں ایک چھت تلے آپ کو مل رہے ہیں, تو اس لیے لوگوں کا اعتماد بھی بڑھا اور دوسری طرف سے ان کو سیکیور ماحول بھی پرووائڈ کیا جا رہا ہے. جو اس کے ساتھ ساتھ جو انویسٹر ہیں ان کو راغب کرنے کے ساتھ ساتھ مواقع بھی بتائے جا رہے ہیں کہ آپ نے انویسٹمنٹ کن شعبوں میں کس جگہ کتنا کرنا ہے اور کیا آؤٹ پٹ ہے. تو یہ ایک بہت اچھا سائن بھی ہے ملک کے لیے اور معیشت کے لیے بھی. دیکھیں 2 فورم ہوئے ہیں,
پاکستانی ہسٹری میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کبھی مائنز منرل پہ توجہ اتنی نہیں دی گئی جتنی ابھی دی گئی ہے، اور اتنے بڑے لوگوں کو. دوسرا یہ جو اوورسیز پاکستانی کی بات میں کر رہا تھا درمیان میں ہی رہ گئی، تو یہ ایک اپنے لوگ ہیں بیرون ملک سے اگر یہ کام کرتے ہیں، پیسے لاتے ہیں، پیسے بیچتے ہیں، یا جو ایک طریقہ کار اپناتے ہیں انویسٹمنٹ لانے کے لیے. کل بھی ہم نے ان سے بات چیت کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے گھر میں آنا چاہتے ہیں، لگانا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی بتائے کہ کس طرح کیا چیز لگانی ہے. تو فرسٹ ٹائم اپنے لوگوں کو آپ نے عزت دی ہے. اپنے لوگوں کو جب عزت دیں گے وہ اپنے ملک میں پیسہ لگائیں گے. انوائرمنٹ حالانکہ جو میں 1987 کی بات کر رہا ہوں، کچھ بزنس مین ایسے تھے کہہ رہے تھے کہ ہم تقریباً 20-25 سالوں سے پاکستان آئے ہی نہیں ہیں. اب وہ پاکستان آئے، ان کو نظر آیا کہ یہاں تو بہت اچھے مواقع ہیں، بہت اچھی انوائرمنٹ ہے. اور کس وجہ سے ہے کہ ادارے، چیزیں، سسٹم تھوڑا سا اسٹیبل ہوا ہے، اور اسٹیبل ہونے کی وجہ سے لوگ خود بخود یہاں اور پہ پھر آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ جب ان کو ایک انویسٹر کو کیا چاہیے ہوتا ہے، اس کو SWOT انالیسس پراپر چاہیے ہوتا ہے، اس کو کمپلیٹ فیزیبلٹی اسٹڈیز اگر آپ اس کو دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ پروجیکٹس ہیں، یہاں پر انویسٹمنٹ کا اسکوپ ہے، تو تبھی آپ اس کو راغب کر سکتے ہیں. اچھا، یہاں پر ساتھ میں ایک اور سوال بھی ہے. پاکستان کی ہم برانڈنگ اور مارکیٹنگ کی تو بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بڑا سیریس چیلنج پاکستان کو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا بھی رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ ہماری متعدد بار ہماری معیشت جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈنٹ پڑا، تو وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے پڑا. اب بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ پاکستان میں جب معیشت جو ہے اسٹیبل ہونے کی جانب جا رہی ہوتی ہے، تو ایسے میں کوئی ایسا ایپیسوڈ ہو جاتا ہے، یہاں پر کچھ ایسی ہیجان خیزی ہو جاتی ہے کہ وہ تمام آپ کی جتنی بھی معاشی کامیابیاں ہیں، وہ تمام چیزیں، وہ مومنٹم بریک ہو جاتا ہے. اس وقت آپ کو کوئی ایسی فضا بنتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، فضا تب بنتی ہے جب لوگ پریشان ہوں، ماحول خراب ہو، سیاسی صورتحال خراب تب ہوتی ہے جب معاشی صورتحال زیادہ خراب ہو، تب لوگوں کے اندر غصہ ہوتا ہے. فی الحال چیزیں دور تک کوئی ایسی نظر تو نہیں آ رہی، لیکن یہ پاکستان میں کئی دفعہ ایسے حالات آئے ہیں کہ اتار چڑھاؤ ہوتا رہے. اس لیے ابھی یہ جو انویسٹمنٹ چیزیں ہیں، سارے فورم معاملات ہو چکے ہیں. ایک اسٹیٹ بینک جیسے اعداد و شمار جاری کر رہا ہے، ادارہ شماریات جو اداری کر رہا ہے، ایک بہتری کے فگر ہیں. بلومبرگ خود بتا رہا ہے کہ یہ آپ کی معاشی پالیسیوں کا تسلسل ہے اور یہ آپ کی اکنامک اسٹیبلٹی کا مظہر ہے کہ آپ کے ریمیٹنسز ریکارڈ لیول کو چھو رہے ہیں. بلومبرگ کہہ رہا ہے آج بالکل ان کی طرف سے جو رپورٹ جاری کی گئی اس میں بھی بہتر اشاریہ بتائے گئے. میں صرف یہ بات کروں کہ جب تک سسٹم میں مستقل سٹیبلٹی نہیں ہوگی، اس وقت تک چیزیں جو ہیں وہ مستقل دور رس نتائج کی عامل نہیں ہوں گی. اس پہ صوبہ ہو، سیاست ہو، چیزیں ہوں، ان کو ایک طرف رکھنا چاہیے. جب ملک کی معیشت، ملک کے معاملات، ملک کے کاروبار، ان چیزوں کی بات ہو تو سیاست کو، چیزوں کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے. اور یہی صورتحال ہے ماضی میں جب بھی بہتری ہوئی اور اس میں اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے فیکٹر جب انوالو ہوئے تو بہت بڑے مسائل درپیش آئے. تو اب بھی صورتحال یہی ہے کہ ملک کے اندر بالکل سٹیبلٹی ہے، سسٹم بیلنس ہو چکا ہے، حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، الحمدللہ بہت بہتری کی طرف گئے ہیں. اور قرضوں کی ریشو بھی آپ نے دیکھی، ہر چیز ایک بہتر فگر میں آ گئی. اب صرف ایک کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جتنے بھی سیاسی اختلاف ہیں، چاہے کسی صوبے کے ہیں، سیاسی جماعت کے ہیں، وہ اختلاف ضرور رکھے. سیاست کی حد تک جتنا اختلاف ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں کیا جائے، لیکن جب معیشت کی بات ہو تو اس پہ سب ایک زباں ہو کے، یک زباں ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے، تب یہ مستقل، چاہے جو حکومت بھی آتی رہے گی، جس کے تحت بھی آتی رہے گی، تب ملک کی اسٹیبلٹی جو ہے وہ بہتر ہو. ادروائز لیکن یاسر آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ایک جانب جو ہے جیسے پاکستان کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ، چلو کالا باغ سے شروع کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ جو ہے مائنز اور منرلس کے اوپر آ جائیں، پھر یہ کینالز کا ایون منصوبہ آ گیا، تو یہاں پر لسانی کارڈ، یہاں پر صوبائی کارڈ، یہاں پر سیاسی کارڈ یا کسی کے رہائی کے ساتھ چیزوں کو مشروط کر دینا، یہ تو لگتا ہے کہ ہمارے جو ہے پولیٹیکل کلچر کا ایک بڑا امپورٹنٹ ترین ہتھیار بن چکا ہے. اس تناظر کے اندر پاکستان کی ریاست، پاکستان کے اکنامک امبیشنز کیسے آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں، کبھی آپ شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کالا باغ ڈیم بن رہا تھا، بن جاتا تو آج کتنے معاملات حل ہو جاتے اور کس طرح ہم ایک بہتر زندگی گزار رہے ہوتے، ملک کے اندر انرجی کے کرائسس نہ آتے، بزنس. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اب نہروں والا معاملہ ہے، اس پہ بھی ایک مسائل اس وجہ سے ہیں کہ لوگ، سیاست کا بھی ایک اس میں کافی بڑا فیکٹر ہے. اس کے علاوہ ملک کے اندر جو آپ رہائی کی بات کریں، دیگر بات لنک کرنا بالکل کسی بھی صورت جو ہے اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. لیکن سب کو مل بیٹھ کے جب تک یہ معاملات حل نہیں ہوں گے اس تک مستقل جو اسٹیبلٹی ہے اس کو آنا مشکل ہے. ابھی فی الحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ سال 1.5 سال سے چیزیں بہتر ہوتے ہوتے اس سٹیج پہ آئی ہیں. اگر مزید جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں SIFC یا جو دیگر ادارے کردار ادا کریں، اگر یہ بہتر کرتے کرتے 2-3 سال میں اس پوزیشن پہ لے آئیں کہ تمام لوگوں جو خوشحال صورتحال میں آ جائیں. لیکن بات ادھر کی ادھر یہ ہے کہ جب تک یہ سارے ان کے جو بنیادی جڑ ہے اس کو بہتر نہیں کیا جا سکتا، ان چیزوں کو سب کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کے جو نہیں کرنا چاہتے پھر اس کا تو کوئی حل نہیں ہے کہ ان کو پھر جو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ کرنا پڑے گا. لیکن جو ٹیبل پہ آنا چاہتے ہیں، جو مل کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، جو بہتری کی طرف
کیونکہ عوام تو سیدھی بات ہے، ہر کوئی میں آپ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر بہتری ہو، ہمیں کسی ارے گرے کسی بندے کسی کہنے کے بالکل ضرورت نہیں ہے. جب ہماری گھر خوشحال ہوگا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بہتر ہوگا، ہمارے ملک کی صورتحال لیکن یہ والی بہتر بات سب نہیں سوچ رہے نا. پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اگر بہتر ہوتی ہے تو وہ بیانیہ آپ کا جو آپ نے بنانا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے نا. اور یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ یہاں پر آپ نے جب تک پہلے ایسے حالات کریٹ کرنے ہیں، پھر ان حالات کو آپ نے ایکسپلائٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو اپنے پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے پھر یوز کرنا ہے. تو اس کی ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں یاسر کہ ایک دہشت گردی کا بھی بڑا سیریس چیلنج ملک کے اندر موجود ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کے پی کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ نوعیت کی دہشت گردی ہے، بلوچستان کے اندر ڈفرینٹ نوعیت کی دہشت گردی ہے. اور اس تناظر کے اندر اب تو بلکہ پاکستانی جو ہے وہ بیرون ملک جا کر بھی اگر وہ اپنی روزی روٹی کے لیے جاتے ہیں ایرانین سرزمین کے اوپر، وہاں پر بھی ان کا جو ہے کس طریقے سے بےایمانہ قتل عام ہوتا ہے. اس تناظر کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سیکیورٹی سچویشن بھی ہماری، چونکہ ہمیں جو ہے ایک اتحاد کی سچویشن تو نہیں نظر آ رہی، ہماری اپوزیشن جو ہے وہ تو ایک پیج پر نہیں نظر آ رہی، کیا ہم اس سیکیورٹی چیلنج کو جو ہے اس وقت نبرد آزما اس کے ساتھ ہو سکتے ہیں اس وقت؟ دیکھیں، سب سے بڑا چیلنج ہی فی الحال یہ ہے. اگر یہ چیلنج اگر ہم اس کو بیلنس کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ کافی حد تک دیکھا ہے کہ پنجاب اور سندھ کی صورتحال تو بہتر ہے. کے پی اور بلوچستان میں جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا، اس میں کیا کیا مسائل ہیں، کن کن وجوہات کی وجہ سے، اور کیا کیا اس کے پیچھے فیکٹر کار فرمائیں، وہ ساری چیزیں سب کو بتائیں. اگر ان کو اگر فری ہینڈ دے دیا، اگر اس پہ جس طرح بھی کر رہے ہیں، لائک آپریشن کچھ جگہوں پہ جاری ہیں، کچھ جگہوں پہ ان سے بات چیت کے لیے معاملہ حل کیا جا رہا ہے، اگر ان چیزوں کو بہتر نہ کیا گیا، یا جو لوگ جس طرح اپوزیشن کی بات کریں، کیونکہ چاہے وہ اپوزیشن ہو، حکومت ہو، ملک تو سب کا ہی ہے، قبائل ہوں، یہاں پہ کے پی میں ہوں، یہ سب ایک ہی ہیں. لیکن مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہاں جب وہ بات آ جاتی ہے سیاست کی، تو اس وجہ سے دہشت گردوں کو بھی موقع ملتا ہے. جو اس طرح کے جو دہشت گردانہ سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ بھی بیرون ملک جو بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی اس چیز کو کیش کرتے ہیں. پھر ایک ملک کے اندر ہمارے اپنے ادارے جو ہیں، جو اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں، ہمارے فوجی فورسز کے جوان جو ہیں وہ قربانیاں وہ کس لیے دے رہے ہوتے ہیں؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہمیں ہارڈ اسٹیٹ بننا پڑے گا. دیکھیں، کہیں نہ کہیں جب جہاں جس چیز کی ضرورت ہو، اگر وہ چیز نہ کی جائے تو اس وقت تو ممکن نہیں ہے کہ اگر جہاں آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کو کسی کے ساتھ سختی کرنی ہے تو وہاں سختی کرنے کی ضرورت ہے. جہاں نرمی سے پیش ہو کے بیٹھ کے معاملات حل ہونے تو وہ بیٹھ کے حل کرنے. ہر جگہ سختی کی بھی ضرورت نہیں اور ہر جگہ نرمی بھی نہیں، لیکن سٹیبل کرنا ہے چیزوں کو، تب جب آپ نے خود چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے. ایون یہ والا جو نیریٹو ہے نا ہارڈ اسٹیٹ کا، یہ بڑا مس انڈرسٹوڈ ہے ہمارے یہاں. ایسا سمجھا جاتا ہے کہ ہارڈ اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جو کہ ایک ایکسپلوئٹیٹو ڈسپوٹک اسٹیٹ والا، کہ ہارڈ اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جو آپ کے ایڈمنسٹریٹو اور گورننس گیپس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتی، جو کہ لا انفورسمنٹ کو انفورس کرتی ہے باقاعدہ. پورا کا پورا اپریٹس جو ہے وہ پورا حرکت میں آ جاتا ہے، وہ ہوتی ہے ہارڈ اسٹیٹ. اور سافٹ اسٹیٹ کون سی ہوتی ہے؟ جہاں پر یہ والے جو گیپس ہیں، گورننس کے گیپس، ایڈمنسٹریٹو گیپس، لا انفورسمنٹ کے گیپس، یہ ایکسپلائٹ کیے جاتے ہیں. یہ بیسکلی سافٹ اسٹیٹ ہوتی ہے. تو اسی کے اوپر آج کی نشست کو کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اور جیسے کہ ہمارے معزز مہمان نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہ بڑی ہماری بدقسمتی ہے اس وقت پاکستان کی کہ یہاں پر جو ہے آپ پاکستان کی نہیں سوچ رہے. کوئی بھی کسی بھی قسم کا جب یہاں پر کوئی اچھا سٹیپ لیا جاتا ہے جو کہ ملک کے لیے، قوم کے لیے، ریاست کے لیے، اس کے مفاد کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے، تو اس تناظر کے اندر جو ہے ہم اپنے پیٹی گینز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے ہم سیاست کرتے ہیں، ہم لسانی کارڈ کو لے آتے ہیں، صوبائیت کارڈ کو لے آتے ہیں. مگر یہ کوئی نہیں سوچ رہا ہوتا کہ اگر پاکستان ترقی کرے گا، اگر پاکستان خوشحال ہوگا، اگر پاکستان امن کا گہوارہ بنے گا تو فائدہ ہم سب کا ہے. یہ سیاست بھی آپ کی جو ہے کہیں نہیں جائے گی. یہ آپ سیاست اسی ملک کے اندر کریں گے نا، آپ کے گینز بھی اسی ملک کے ساتھ وابستہ ہوں گے جو ملک ترقی کر رہا ہوگا، جو خوشحال ہوگا اور جو سٹیبل ہوگا. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.